नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़यामत पर बयान का सिलसिला जारी है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में देखा कि किस तरह मुनाफिक पुलसरात से गुजरेंगे, और फिर हमने जिक्र किया था कि मुनाफिक किस तरह जहन्नुम के सबसे निचले दर्जे में होंगे और इनका कोई मददगार ना होगा। और इनकी हसरतों और पछतावों का जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुख्तलिफ मुकामात पर किया है, जिसको हमने अहदीस और आयात के साथ देखा। अब क़यामत पर बयान के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम देखते हैं कि क़यामत की हौलनाकियाँ। अब क़यामत का दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, लोगों के दिल पलट जाएंगे, आंखें फट जाएंगी, कलेजे मुंह को आ जाएंगे, दिल कांप रहे होंगे और आंखें खौफज़दा होंगी। लोग घुटनों के बल गिरे हुए होंगे। वो हलाकत और बर्बादी का दिन होगा। वो दिन बहुत ही सख्त होगा। इस रोज़ कोई जाए पनाह ना होगी। इस रोज़ कोई चलाकी, होशियारी, चर्ब ज़ुबानी और मकरो फ़रेब काम ना आएगा। और कोई दुनिया में रहते हुए कितने भी आला मुकाम पर होगा, लेकिन वो उसका आला मुकाम उसको कोई फ़ायदा ना देगा। इस रोज़ बीवी, बच्चे, जिगरी दोस्त और मालो दौलत कुछ भी काम नहीं आएगा। अज़ीज़ तरीन दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। इस रोज़ इंसान अपने महबूब तरीन रिश्तेदारों को जहन्नुम में डालकर खुद बचने की ख्वाहिश करेगा। क़यामत बड़ी दहशतनाक और तल्ख़ होगी। क़यामत के मज़ामीन पर मुश्तमिल सूरतों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बूढ़ा कर दिया, और क़यामत की हौलनाकी बच्चों को बूढ़ा कर देगी। हमल वाली औरतों के हमल गिर जाएंगे और लोग मदहोश नज़र आएंगे। और अब हम देखते हैं कि क़यामत के रोज़ आसमानों, ज़मीन, सूरज, चाँद, सितारे और समुद्रों का और पहाड़ों का क्या आलम होगा। उस रोज़ आसमान फटकर सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा। आसमान फट जाएगा और इसकी बंदिश ढीली हो जाएगी। आसमान पिघले हुए सोने की तरह सुर्ख हो जाएगा। आसमान बुरी तरह डगमगाने और लरज़ने लगेगा। और सूरज की ये कैफियत होगी कि वो बेनूर हो जाएगा। चाँद बेनूर हो जाएगा। सूरज और चाँद दोनों बेनूर करके इकट्ठे कर दिए जाएंगे, और सितारे भी बेनूर हो जाएंगे और सितारे बिखर जाएंगे। और ज़मीन बुरी तरह हचकोले खाने लगेगी। ज़मीन अल्लाह ताला के डर से कांपने लगेगी। ज़मीन अपने तमाम खजाने बाहर निकाल देगी, और अल्लाह ताला के हुक्म से ज़मीन को एक चोट ही से रेज़ा रेज़ा कर दिया जाएगा। ज़मीन खींचकर इस तरह फैला दी जाएगी कि साफ चटियल मैदान बन जाएगी। और पहाड़ों का ये आलम होगा कि पहाड़ बादलों की तरह उड़ने लगेंगे। पहाड़ रेत के ज़र्रों की तरह बिखर जाएंगे, और पहाड़ मिट्टी की धूल की तरह उड़ते नज़र आएंगे। पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाएंगे, और ये धुनकी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। और समंदर का ये आलम होगा कि दरियाओं और समंदरों का पानी आग से भड़क उठेगा। और अब हम देखते हैं कि सूर किस तरह फूंका जाएगा। क़यामत की इब्तिदा नफ़े सूर से होगी। सूर की शक्ल किसी जानवर के सींग की तरह होगी, जिसमें फूंक मारी जाएगी। सूर फूंकने के वक्त साहिब सूर की दाएं तरफ हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम होंगे और बाएं तरफ हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम होंगे। सूर की आवाज़ इस कदर शदीद होगी कि जैसे जैसे लोग सुनते जाएंगे और हलाक होते जाएंगे। अब सूर की आवाज़ सुनने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कहने की नसीहत फरमाई है। इसी तरह कहा जाता है कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से लेकर अब तक सूर अपने मुंह में रखे हुए अल्लाह ताला के हुक्म के इंतज़ार में हैं। जैसे ही हुक्म होगा वैसे ही सूर फूंक देंगे। और सूर जुमे के रोज़ फूंका जाएगा। जुमे के रोज़ तमाम मुकर्रब फरिश्ते ज़मीन व आसमान, हवा, पहाड़ और दरिया खौफज़दा रहते हैं कि कहीं आज सूर ना फूंक दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हज़रत अबू लबाबा बिन अब्दुल मंज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है और अल्लाह ताला के नज़दीक अज़मत वाला है। अल्लाह ताला के नज़दीक
عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن کی 5 خاص باتیں یہ ہیں۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا اور اسی روز حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی گئی۔ اس روز ایک ایسی گھڑی ہے جس میں بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے عطا فرما دیتے ہیں جب تک کہ بندہ حرام کام کا سوال نہ کرے۔ اور اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جمعے کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے، آسمان و زمین، ہوا، پہاڑ اور دریا جمعے کے دن ڈرتے رہتے ہیں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا۔ پہلے سور کے بعد ساری مخلوق مر جائے گی اور دوسرے سور کے بعد زندہ ہو جائے گی۔ 2 مرتبہ سور پھونکنے کی درمیانی مدت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے کہا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر کہا 40 سال کی مدت ہوگی؟ پھر آپ نے کہا میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائیں گے جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید کہا کہ انسان کے جسم میں سے ایک ہڈی کے علاوہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور لوگ قبروں سے شدید گھبراہٹ کی کیفیت میں اٹھیں گے جس روز سور پھونکا جائے گا۔ اس روز زمین و آسمان کی ساری مخلوق گھبرا اٹھے گی سوائے اس کے جسے اللہ گھبراہٹ سے بچا لے، اور سارے لوگ بلا چون چراں اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ جس آدمی کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے اٹھے گا، اور جو آدمی پانی میں ڈوبا ہوگا وہ پانی سے اٹھے گا۔ جس کی راکھ ہوا میں اڑائی ہوگی وہ ہوا میں سے اٹھ کھڑا ہوگا۔ اور لوگ اس دن اپنی قبروں سے اس تیزی کے ساتھ اٹھیں گے جس تیزی سے ٹڈیاں فضا میں بکھرتی ہیں۔ جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت و رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا ہی کٹھن ہے۔ سورۃ القمر کی آیت نمبر 6 اور 8 ہے یہ۔ اور اسی طرح بعض لوگ اپنی قبروں سے اندھے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں زندگی تکلیف دہ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ ارشاد ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئیں اور تو نے اسے بھلا دیا، اس طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 سے 126۔ اور اس لیے اب ہم نے کرنا کیا ہے کہ قرآن کی آیات کو پڑھیں، قرآن کی آیات کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اسے اپنی زندگی میں ہم شامل کریں۔ اور اسی طرح بعض لوگ گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اوندھے منہ اٹھائے جائیں گے۔ قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ تعالیٰ کی عدالت میں لے آئیں گے۔ کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں پر بھی بچ کر نہیں جا سکیں گے بلکہ قریب سے پکڑ لیے جائیں گے۔ سورۃ سبا آیت 51۔ جس روز یہ اپنی قبروں سے نکل کر اس طرح تیزی سے دوڑے جا رہے ہوں گے جیسے اپنے بتوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ اس روز ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ دن ہوگا جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 43 اور 44 ہے۔ اور اسی طرح میت پر نوحہ اور بین کرنے والی عورت اپنی قبر سے اس حال میں اٹھے گی کہ اپنے جسم کو کھجلی کی وجہ سے زخمی کر رہی ہوگی۔
حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میت پر بین کرنے والی عورت اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو اپنی قبر سے اس حال میں اٹھائی جائے گی کہ اس کے بدن پر گندک کا لباس اور کھجلی کی اوڑھنی ہوگی۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے کس طرح اٹھائے جائیں گے قبر سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو شخص اللہ کی راہ میں زخمی ہوا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ میں زخمی ہوا، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا لیکن اس سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی اپنی قبر سے تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کی پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا ستر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح بخاری سے روایت ہے کہ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر پہنچیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ننگے پاؤں ننگے بدن بے ختنہ پیدل چلتے ہوئے ملو گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو 2 پاؤں پر چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ قیامت کے روز اسے منہ کے بل چلا دے؟ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کر کے کہا، ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ذات ضرور اس بات پر قادر ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حشر کی زمین کون سی زمین ہوگی؟ سرزمین شام، لوگوں کے اکٹھا ہونے کی جگہ، یعنی میدان حشر ہوگی۔ حضرت معاذ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اکٹھے کیے جاؤ گے، بعض لوگ پیدل، بعض سوار، بعض منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ اسے احمد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ میدان حشر کی زمین و آسمان ہمارے موجودہ زمین و آسمان کے علاوہ نئے تخلیق شدہ زمین و آسمان ہوں گے۔ اس روز موجودہ زمین کے علاوہ کوئی دوسری زمین نہ ہوگی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے آگے حاضر ہوں گے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 48۔ اور اسی طرح میدان حشر کی زمین چمکدار، صاف ستھری، ہموار ٹکیا کی طرح ہوگی اور زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور لوگوں کا نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا۔ انبیاء اور گواہ حاضر کر دیے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورۃ الزمر کی آیت نمبر 69 ہے۔ اب میدان حشر میں ہر آدمی کو بامشکل 2 قدم رکھنے کے لیے جگہ میسر آئے گی۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ زمین کو ایک ہموار چمڑے کی شکل میں کھینچ دیں گے اور اس پر آدمیوں میں سے ہر آدمی کو 2 قدم ہی رکھنے کی جگہ میسر آئے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے جو نہ تو انبیاء ہوں گے نہ شہداء، لیکن قیامت کے روز انبیاء اور شہداء بھی ان کی تعریف کریں گے، ان کے اس درجے کی وجہ سے جو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمیں بتلا دیں وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے سے کلام اللہ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔
ان کی محبت بغیر کسی رشتہ داری کے ہوگی اور وہ بغیر مالی لین دین کے ہوگی۔ ان کے چہرے نورانی ہوں گے اور وہ نور کے ممبروں پر ہوں گے جب لوگ خوف میں مبتلا ہوں گے ان کو کوئی خوف نہ ہوگا، اور جب لوگ غمزدہ ہوں گے ان کو کوئی غم لاحق نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، سنو اولیاء اللہ کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم۔ سورۃ یونس آیت 62۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی ایک مصیبت دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے تنگ دست کو مہلت دی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے گا، اور جس کسی نے مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کی سمجھ عطا کرے، اس کو ہم پڑھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس کو اپنی زندگی میں ہم شامل کریں، تاکہ میدان حشر کی ہولناکی سے ہم بچ جائیں، میدان حشر کی تکلیف اور ذلت اور رسوائی سے ہم بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام لے لے جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ قیامت کے روز اللہ ہمیں عرش کا سایہ نصیب کرے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔